की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। गैर हाज़िरी का कोई रीज़न नहीं है, बस नहीं फ़ील होता और कभी बहुत ज़ोर से आता है। एनीवे, आपके नज़दीक तो मज़ाकरात बहुत अहम हैं और हथौड़ा ग्रुप का भाग जाना बड़ा अहम है कि ये सब कैसे हो गया, सब आइन एक तरफ रह गया और मज़ाकरात में क्या होगा, डेडलॉक है या नहीं, वो सब भी आएँगे मगर मेरे नज़दीक ये बड़ी ख़बरें नहीं हैं। मेरे नज़दीक 2 बहुत बड़ी ख़बरें हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया पर चौथे पाँचवें, एक तो चौथे पाँचवें पे और एक का कोई इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट तो क्या 40वें नंबर पे भी नहीं आई मगर आई है। देखिए जी, पहली खबर जो बहुत अहम तरीन है वो है सेंसस का जो अभी तक का रिजल्ट है। 23 करोड़ 74,100,000 मतलब 23 करोड़ 74 लाख, जबकि कराची में हाहाकार है कि जी हमारे 1.5 करोड़ लोग गायब हैं। कोयटा में हाहाकार है, फाटक इलाके में हाहाकार है। आपको याद होगा कि इन प्रोग्रामों में दर्जनों बार बताया गया है कि आबादी 28 से 30 करोड़ हो चुकी है। तो 25 करोड़ तो ये सामने नज़र आ रही है ना, पौने 24 करोड़ तो सामने आ गए और सिर्फ कराची को मिला लें तो 25 हो गए। बाकी आप खुद हिसाब लगा लें। तो ये सेंसस कभी दुरुस्त नहीं होगा, रियासत होने ही नहीं देगी क्योंकि मईशत नहीं है ना। रियासत माँ होती है ना, मईशत बाप होता है। अगर बाप बेकार हो जाए तो औलाद का क्या हशर होता है, सबको पता है। अगर बाप देने के काबिल ना हो तो उसे कोई नहीं पूछता। आपने देखा होगा ना कि जिन घरों में बाप कमाते हैं या जायदाद हैं या सासें हैं तो उनके आने से पहले सांप सूंघ जाता है। और कितने भी ज़हीन पढ़े लिखे और फिर 3 बच्चे हों कहना चाहिए, वो भी डर होते हैं कि अब्बू आ गए हैं और उनके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। तो जब मईशत ख़त्म हो जाए तो फिर रियासत की जो हैसियत होती है वो आपके सामने है और आने वाले दिनों में आपको इस माँ का हशर भी देखने को मिल जाएगा अगर चीज़ों को उनके मैनर में नहीं देखा गया। दुआ है कि आप लोग इस बात को समझें कि अब जीडीपी और गिरेगा आपका। $3 पर डे कमाते हैं और जो इंटरनेशनल डेटा है, जो जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो इकॉनमी के साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर आप $10 कमाते हैं तो ज़िंदा रह सकते हैं। अब दुनिया में कहीं भी रहते हो, अमेरिका की यूरोप की बात नहीं हो रही, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की हो रही है कि $10 अगर आप कमाते हैं रोज़ाना तो ज़िंदा रह सकते हैं। वरना क्या हशर होता है? अभी सुना होगा आपने बन्नू में एक 27 ईयर ओल्ड मैरिड गाय ने, नौजवान ने 4 बच्चे अपने मासूम काट डाले, मार डाला, खुद को भी मार लिया बेरोज़गारी से, गुर्बत से तंग आकर। और ये जो आपके राउंड में तशद्दुद है ना, अगर पाकिस्तानी सारे मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खबरनामा सुने तो आधा जराइम बेस होता है। इधर लूट लिया, उधर मार दिया, उधर हमला हो गया, पुलिस वालों से लेकर रियासत के लोग, आम शहरी सब इन्वॉल्व हैं, बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व हैं। और आप सिर्फ $3 कमाते हैं, जो एवरेज है आपके पाकिस्तान में 22,000 24,000 रुपये। अभी कल ही कोई मैं देख रहा था कि जी कहीं पे तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं कि जो नॉन ट्रेंड वर्कर हैं उनकी 26,000 और जो ट्रेंड हैं 31,000 और जो वेल ट्रेंड है उनकी 33,000 या 32,000 तनख्वाह। तो यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन है। दूसरी जो बड़ी खबर है कि देखें, बहस हो रही है कि जी अमेरिका ने हमें छोड़ दिया और हमसे अलग हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं समझता। ठीक है, आर्मी चीफ चाइना क्यों गए, एक अलग बहस है कि आपकी 42% जो आर्मी इक्विपमेंट है वो अब बेस करता है चाइना पर। अब आप अमेरिका पे बेस नहीं करते हो। एक बड़ी बहस है कि अमेरिका पे शायद 18% इक्विपमेंट है आपके पास, अब ये 16%, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट नॉट इवन 20%, और 42% चाइना का है। मगर अमेरिका अभी भी बतौर रियासत आपको रखना चाहता है, देखना चाहता है, आपको मुतमईन भी, अवाम को भी देखना चाहता है कि किसी सूरत आप सर्वाइव कर जाए। तो देखिए वो आपको हेल्प आउट कैसे कर रहा है। आपके यहाँ जो इकनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है वो कोई पॉलिटिकल हुकूमत तो ला ही नहीं सकती। अब देख रहे हैं लड़ाइयाँ जो
کہ ووٹ کون کھوئے گا. ریاست جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, ووٹ نہیں جانے چاہیے. نہ عمران خان میں یہ جرت ہے, 3.5 سال آپ نے دیکھا. آپ کتنا ہی پیچھا کر لیں ان کا, کتنا انہیں نیک پارسا انقلابی قرار دے دیں, آزادیاں, مگر 3.5 سال سامنے اور ابھی بھی انہوں نے بتایا نہیں. کیونکہ اگر وہ جو ریل ایجنڈا ہے, ریفارم جو جس کی ضرورت ہے, اگر وہ بتا دیں تو آپ سب بھاگ جائیں گے. اور یہ پی ڈی ایم, نواز شریف, زرداری, یہ ان میں بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ عمران خان سامنے بیٹھا ہے. تو امریکہ نے اس کا طریقہ نکالا ہے. یہ جو آئی ایم ایف کا ڈیلے ہو رہا ہے نا پروگرام, جس پر آپ کی پوری اکانومی اب بیس کرتی ہے, اور اب انٹرنیشنل جو میگزینس ہیں جو اکانومی کے, شاید اکانومسٹ نے کہا ہے کہ جی آپ کو ابھی ایک اور آئی ایم ایف کا پیکج چاہیے. تو بہرحال آئی ایم ایف نے آپ کو ایک نئی شرط پیش کر دی ہے, پہلے سے ہوگی, منظر پہ اب آئی ہے, کہ جی نئے بجٹ میں 20 لاکھ دکاندار جو آپ کو ٹیکس نہیں دیتے, ان کا بجلی میٹر میرے خیال میں بتایا گیا کہ دیکھ کر اس سے اندازہ لگا کہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے. یہ ایک بار پہلے بھی کوشش کی گئی تھی جو ناکام ہو گئی تھی. ابھی تک آپ کے یہاں کوئی 18-19 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں 25 کروڑ کی آبادی میں. تو یہ دکاندار تو دینے ہی نہیں چاہتا. یہ جو چھوٹا دکاندار ہے جو جس کی سال میں 1 کروڑ کی گراس کرتا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. 10-10 کروڑ, 20-20 کروڑ والے ریسٹورنٹ ہیں, چھولے بیچنے والے ہیں, اور پکوڑے بیچنے والے ہیں جو 5-5 کروڑ روپے سال کے, پان بیچنے والے ہیں جو 10 کروڑ روپے اور 20 کروڑ روپے سال کے پان بیچتے ہیں. وہ تو ٹیکس دینا نہیں چاہتا. جب اس سے ٹیکس کی بات کرو وہ سڑک پہ آ جاتا ہے. تو پولیٹیکل حکومت تو کر نہیں سکتی. تو آئی ایم ایف کو دکھا کر, اور آئی ایم ایف کی شرط ہے یہ کہ جناب اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ تو اب دینا پڑے گا. اگر یہ 20 لاکھ لوگ بھی ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی 400-500 ارب روپیہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں اور مزید آ سکتے ہیں اور زیادہ بھی آ سکتے ہیں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, ایز یو نو دیٹ. تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ اندرونی طور پہ دباؤ ڈلوا رہا ہے, آپ کی حکومتوں کو بیل آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ ویسے تو اتنی بگڑ چکی ہے عوام, یہ تو نہیں دے گی ٹیکس. تو اس صورت سے لوگوں کو پھر جو باقی رہ جائیں گے وہ بھی گریجولی دوسرے پروگرام میں آ جائیں گے. جو آپ نے تو آئی ایم ایف سے تو بھی جان نہیں چھٹتی نا, 2027 میں جا کے روپیہ ٹھیک ہوگا, آپ کی جو گروتھ ہے وہ مائنس میں ہے, اور مہنگائی ابھی اور بڑھے گی, ایز آئی سیڈ سو مینی ٹائم. بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا تھا نا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے ہتھوڑا گروپ کا. اب تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عید کی چھٹیوں میں آرمی چیف اور چیف جسٹس کی ملاقات بھی ہوئی ہے, واللہ عالم بالثواب. مگر یہ طے تھا کہ یہ اپڈیٹ ہونا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر اس موقع پر جج اور پی ٹی آئی جیت جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حیثیت کھو بیٹھی ہے. اور وہ چائنا ایسے نہیں گیا تھا, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ شہباز شریف نہیں جا سکے عمرہ کرنے, مگر وہ چائنا چلے گئے تھے, محترم جناب حافظ صاحب. تو آپ نے دیکھا کہ عدالت لگی, بظاہر تو یہ امید تھی کہ عدالت بھی نہیں لگے گی, مگر لگی. تو 2 جج تو بیچارے کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو سانس لیتے بھی نہیں دیکھا. بولنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ سانس بھی پتہ نہیں وہ منیب اور محترم جناب اعجاز الحسن سانس بھی لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے. اور چیف جسٹس جان چھڑا رہا تھا کہ دیکھیں میں کوئی آرڈر نہیں دے رہا, میں کچھ یہ نہیں کر رہا, آپ لوگ آپس میں دیکھ لیں, اور غیر معینہ مدت کے لیے ایڈجارن کر کے بھاگ گیا. یہ ہونا تھا نا. اب اچھا, اس سے عدالت سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب نے 180 ووٹ لے کے اعتماد کا ووٹ لیا, اور پی ٹی آئی کے منحرفین کا نہیں لیا جو پی ٹی آئی کہتی ہے, نہیں یہ کنفرم ہے, نہیں لیا. اور پھر ووٹ لینے کے بعد جو بھائی صاحب نے عمران خان کی بال, جو بڑی دنیا کے فاسٹ بالر تھے, اس پہ چھکے چوکے مارے ہیں, اور آل اراؤنڈ دا باؤنڈری ہر طرف گھما گھما کے مارے. تو خان صاحب کی بالنگ تو ہو گئی ناکام, اور اب حکومت سر چڑھ کے بول رہی ہے. اچھا ناکام کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ویژن دیکھیں نا, کہ انتخابات کراؤ, 2013 کے انتخابات کے فوراً بعد سڑکوں پہ انتخابات کراؤ, دھرنے, استعفے, پھر واپس, پھر حکومت بن گئی, پھر اندر کر دو, باہر کر دو, اور پھر انتخابات کرو. اب تحریک عدم اعتماد نہیں مانتا, سائفر, فلانا دھماکہ, امریکہ, سازش ہو گئی, اور جو ایک پیج پہ تھے وہ پیج پھاڑ کے بھاگ گئے, اور پھر اس کے بعد استعفے, پھر ترلے ڈال رہے ہیں کہ استعفے واپس لو. اور اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں حضور
کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی بھی بحال کر دیں. مطلب ویژن دیکھیں آپ ایک لیڈر کا کہ پہلے تھوکتا ہے اور پھر کھڑاک سے چاٹ لیتا ہے، اور اس کے چاہنے والے پاگل ہوئے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ اس نے آدھے سے زیادہ ٹکٹ جو ہیں لیے تو پیسے سب سے ہیں، مگر نئے جو ٹکٹ دیے ہیں سب سے پیسے پکڑے ہیں. مگر جو ان کا ٹرولر ہے وہ اب ریل لوگ تو نہیں ہے، ٹرولر رہ گئے ہیں جو کاؤنٹر کرنے پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سب نون لیجیے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، خاص صاحب کی عظمتیں بتائی جا رہی ہیں. وہ ثاقب نثار کے بیٹے کا آڈیو تو سنا ہوگا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوست سے 1,20,00,000 میں سودا طے ہوا اور اس کو سیٹ ملی ہے. تو ایک ایک چیز سامنے آ چکی. اچھا ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جون جولائی میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا خاص صاحب جو ابھی کنستر پہن کے اسلام آباد گئے تھے وہاں پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے. جو اندر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترمیم کر لیتے ہیں، آپ ہمیں اسمبلی میں لے آئیں واپس. اور ایک دن پہ تو طے ہو چکے ہیں. اب بحث یاد ہوگا، بار بار کہنا پڑتا ہے کہ بتایا تھا آپ کو کہ جھگڑا کیا ہے کہ 16 سپٹمبر سے پہلے الیکشن ہونے موجود چیف جسٹس کی موجودگی میں، یا 16 سپٹمبر کے بعد ہونے فائز عیسیٰ کی موجودگی میں. تو حکومت نے صاف کہہ دیا کہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے، بجٹ تو ہم نے پیش کرنا ہے. بجٹ پیش کرنے کے بعد کچھ سے ہم اسمبلی توڑ دیں گے، سپٹمبر 16 کے بعد کسی بھی الیکشن کرا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈیٹ تو طے ہو گئی ہے، ایک دن کا تو طے ہو گیا کہ چلیں ایک دن کروا لیتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، خاص صاحب کو بھی منا لیں گے، آپ ہمیں اسمبلی میں لے لیں تاکہ ترمیم کر لیں اور ایک بار کے لیے، اور الیکشن جو ہے نا جان ہو جائیں سپٹمبر وٹ ایور جو بھی تاریخ طے ہوتی ہے. تو خاص صاحب ہر محاذ پہ ہار گئے ہیں. ایک تو یہ ہوئی بات. اب دوسری کہ خاص صاحب 2/3 اکثریت حکومت، اور ذہن میں رکھیے گا خاص صاحب نے کہا ہے کہ سادہ اکثریت سے حکومت آئی تو میں حکومت نہیں لوں گا. ذہن میں ہے نا. اب جو پنجاب میں صورتحال ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں، گراؤنڈ ریلیٹیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 170 ٹکٹ تو تقریباً وہی پرانے الیکٹیبلز اور جو لوگ بھی تھے انہی کو دیے گئے، جن میں سے 40-50 پہ ورکروں کو بہت بڑا اعتراض ہے. پھر جو 29 اور 97 30 اینڈ 97 تو 127 ٹکٹ جو خان صاحب نے بانٹے 297 میں سے، وہ سالڈ ڈائریکٹ مال پکڑ کے جس کے سب کے پاس پروف موجود ہیں سوائے عقیدت مندوں کے جن کی آنکھوں میں موتیا عقیدت کا اترا ہوا ہے. وہ خان صاحب نے ٹکٹ بیچے ہیں. ریوولٹ ہو چکا ہے. اور پی ٹی آئی ورسز، یہ سب بتا چکا ہوں میں، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی بھی الیکشن ہوگا. جیسے ذہن میں رکھے پنجاب میں 40-50 کے درمیان آزاد امیدوار جیتتے ہیں، ہمیشہ جیتتے ہیں، وہ اس بار بھی جیتیں گے. پھر خان صاحب کے یہاں جو ریوولٹ پڑ گیا ہے، ووٹ بینک ٹوٹا ہے. مثال کے طور پہ سرگودا میں قاف لیگ کا بندہ ہے وہ کیا عامر سلطان چیمہ، اب پی ٹی آئی میں آ گیا ہے پرویز رائی کے ساتھ. 4 سیٹیں سرگودا کی اس کو دے دیں. ان میں رفڑ پڑا تو ایک واپس لے لی، 3 اسی کے پاس ہیں. سیال کوٹ میں ساری سیٹیں عثمان ڈار کے پاس چلی گئیں اور وہ کہتا ہے میں چیف منسٹر بنوں گا. اچھا جو پیسے کھا کر امریکہ سے، ایک کو جو ٹکٹ امریکہ کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور لاکھوں ڈالر لگے ہوئے ہیں، وہ جیتنے والا اسٹف نہیں ہے. ان کے مقابل جو لوگ ہیں میں انہیں پرسنل لیول پہ جانتا ہوں، اور جو میری گفتگو ہوئی ہے، جو میرے دوستوں نے بتایا کہ ویل کانفیڈنٹ، پہلے وہ شیکی تھے اب وہ ویل کانفیڈنٹ ہے، وہ کنفرم جیتیں گے. وہ کہتے ہیں کسی صورت اب نہیں ہاریں گے. پھر اوپر سے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کا اعلان ہوتے ہی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے، بلاول وزیر اعظم نہیں ہوں گے. یہ ٹھیک ہے کہ مذاکرات کے اندر بھی پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں خاموشی سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اور شہباز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کے بہترین اسٹوج ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں. وہ بھی اپنی جگہ پرائم منسٹری کے لیے قائم ہے، مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوگا، ہر چیز کلیئر ہوگی، اور اگست کے مڈ تک وہ بھی واپس آ جائیں گے یا اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں. تو نیکسٹ پرائم منسٹر مسلم لیگ کا جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوگا.
اب 40-50 سیٹیں اپنے ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ اگر آزاد جیتتی ہیں، اور خود خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو آرمی چیف ہوتا ہے، اور آرمی چیف میرے خلاف ہے، اور وہ میری کال بھی نہیں لیتا، میری بات بھی نہیں سنتا۔ اچھا، آپ کو ویری بگننگ میں جب وہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جب جناب حافظ منیر صاحب، قاسم منیر صاحب بن گئے آرمی چیف، تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ درست ہے کہ خان صاحب کے گھر کی چوری محترم نے بطور ISI چیف پکڑی تھی اور خان صاحب کو بتایا تھا، اور خان صاحب نے اسے ماننے کے بجائے ٹرانسفر کرا دیا تھا، تو جہان ادھر سے ادھر ہو جائے، عاصم منیر خان صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بننے دے گا۔ یہ میرا آج بھی ایمان ہے۔ معاوضوں کا مجھے نہیں پتا حضور، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں انتخابات ہوئے تو ملک ٹوٹ جائے گا۔ میرے منہ میں خاک، لگتا مجھے بھی ایسا ہے کہ جو گند پڑا ہوا ہے، جو معیشت برباد ہے جس طریقے سے، وہ ساری چیزیں اشارہ یہی کرتی ہیں۔ مگر حالات تو جو سیاسی ہیں بظاہر وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کو جو 40-50 سیٹیں، آپ کو پتہ ہے نا آزاد امیدوار جو ہوتے ہیں وہ کس کی طرف جاتے ہیں، پچھلی دفعہ کس کی طرف گئے تھے، کس کے کہنے پہ گئے تھے، میجارٹی میں جس کی حکومت بنتی نظر آتی ہے اور جس کی طرف اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہوتی ہے وہ انہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس روشنی میں سوچیں کہ خان صاحب وہ پنجاب میں الیکشن جیتتے ہیں، اور وہ جو BRT کیا ہے، وہ جو میٹرو وہاں کی پشاور کا، جو اس کا اسکینڈل بڑھ کر کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ 100 ارب روپے کراس کر گیا، ابھی بھی 10-12 ارب روپے چاہیے، اور وہ جس نے ٹھیکہ لیا تھا اس کی بینک گارنٹی جعلی نکلی، اس کا کہیں دنیا میں وجود ہی نہیں ہے اس بینک کا، اور خان صاحب کو بھی پتا تھا، نیب کو بھی پتا تھا، اور جو KP کی حکومت تھی اس کو بھی پتا تھا، اور سب نے مل کے کھایا۔ تو وہاں کے عوام بیوقوف ہیں، اور وہاں جو دہشت گردی ہے، جو لا کے سیٹل کیے گئے لوگ، ایمل کاشی نے، ایمل کاشی کہہ رہا ہوں، سوری، ایمل ولی نے، عوامی نیشنل پارٹی کے جو اسفندیار کے صاحبزادے، انہوں نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ جی ان دہشت گردوں کو کون لایا، اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے۔ اس میں KPK کی سابقہ حکومت کے وزیر اعلیٰ کو، ترجمان بیرسٹر سیف کو، اور سب کو فریق بنایا گیا ہے۔ تو وہاں کے عوام کو نہیں نظر آ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان، اب بلدیاتی الیکشن میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ پشاور تک کی میئرشپ انہوں نے لے لی تھی۔ تو جو سینیریو خان صاحب کو دکھایا گیا، یا خان صاحب سمجھتے رہے کہ لوگ بیوقوف ہیں، جھوٹ کو، مدینہ کو، منافقت کو سب وہ خرید لیں گے اور خان صاحب مال بناتے رہیں گے، اور کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہوگا، اور چور 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 کہہ کر یہ سارا کھیل کھیلتے رہیں گے، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مے بی آئی ایم رانگ، مگر ابھی تک جو چیزیں آپ کو بتاتا رہا ہوں 1% بھی غلط نہیں نکلی ہیں، غور سے دیکھ لیں۔ جیسے جیسے بتاتا گیا ہوں، گو کہ میں بہت دور بیٹھا ہوں۔ پرویز لائیو کے گھر پہ جو 8 گھنٹے آپریشن ہوا ہے نا، یہ بھی خان صاحب کی سیاست کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہوا ہے، کہ خان صاحب سے خطرہ یہ ہے، PTI کو بھی، کہ ہو سکتا ہے وہ پھر بزدار کو لے آئیں اگر جیت جاتے ہیں، یا بزدار جیسا لے آئیں۔ تو ایک کنٹینجنسی پلان بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ پرویز الہی کو اتنا بڑا بنا دو PTI میں، جیسے نظر آ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے مقابلہ ہوا، ان کے گھر سے بوتلیں پھینکی گئیں، ان کے گھر سے پانی پھینکا گیا، ان کے گھر سے حملے ہوئے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ریاست نے اگر گرفتار کرنا ہو تو ریاست کو نہیں پتا وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ اینٹی کرپشن خان صاحب کے دور میں مجال ہے جو PTI کے کسی بندے کو اس نے ہاتھ لگایا، اور 3.5 سال اب مجال ہے جو نون لیگ کے کسی بندے کو ہاتھ لگا رہی ہے، اور صرف PTI کے بندوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور وہ بھی غلط جگہ پہ چھاپا مارا جاتا ہے۔ پرویز الہی کے لوٹ مار کا کس کو نہیں پتا؟ 1 لاکھ ایکڑ زمین ہے محترم کے پاس، مگر اسٹیبلشمنٹ کے کام کے ہیں کہ اگر خان صاحب لیٹ سے کوئی سینیریو بنتا ہے وہ جیت جاتے ہیں، تو پھر پرویز الہی کو ہی چیف منسٹر بننا چاہیے، اور عمران کو دیوار سے لگا دینا ہے کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکیں۔ اب دیکھیں نا، وہ ڈاکو جو کہتے تھے، وہ ورکر بھی اب وہ اس کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، اس کے گھر کے باہر جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی خان صاحب کے لیے عذاب بنایا جا رہا ہے، اور مذاکرات کے آپ نے تو یہ سن لیا ہوگا کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ تو حکومت کے اپنے وزراء نے کہہ دیا مذاکراتی ٹیم سے خان صاحب کی کہ بھائی ہم نہیں کر رہے، یہ گرفتار پتہ نہیں کون کر رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا پھر یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کے کیا ارادے ہیں۔ مگر مثال کے طور پہ چیزیں دیکھیں، اب وہاں نا میڈیا بتانے کے قابل ہے۔
تعلقات، ڈر، خوف، مال. مجھے ایک بہت سینئر محترم رپورٹر بتا رہے تھے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نایاب حیدر، انہوں نے ایک حساس ادارے کے بندے کو، جو آئی جی کے ترجمان ہیں محترم نایاب حیدر، انہوں نے گرفتار کر کے ان کے تشدد کا نشانہ بنایا. آپ نے مجھے اتنا سنا ہے نا. خبر پتہ ہے کیا ہے؟ نایاب حیدر یہ گو کہ صوبائی وزارت اطلاعات کے ایک پی آر او ہیں، سیکشن افسر ہیں، اور آئی جی کے پی آر او لگے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کرپٹ ترین آدمی ہے یہ. جوؤں کے اڈوں سے لے کر اور جو گندگی بتائی ہے، میں تو اس کا ذکر بھی عجیب سا لگتا ہے، سب ان کی نگرانی میں چلتے ہیں، اور آئی جی کے پاور کو یوز کرتے ہیں. ان کے صاحبزادے، وہ کیلوی گراؤنڈ ہے کیا ہے وہ لاہور میں، وہاں پر ان کے صاحبزادے محترم کے نایاب حیدر صاحب کے جا رہے تھے، اور دوسری طرف سے ایک میجر آئی ایس آئی کے، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے. ان کے بیٹوں نے گاڑی ماری، گاڑی گرفتاری کی، پھر باپ کو فون کر دیا، وہاں سے بندے بھیج دیے گئے، مار پٹائی شروع ہوئی. بعد میں بتایا تو میجر ہے، اندر ہو گئے. اب صلح صفائی ہو گئی ہے. جیسے یاد ہے وہ حافظ سلمان، حافظ نعمان تھا، حافظ سلمان تھا، اس کے گارڈ نے ایک میجر کیپٹن کو مارا تھا آئی ایس آئی کی. تو اگر یہ طاقتور نہ ہوتا، آئی ایس آئی کا میجر نہ ہوتا، تو کیا حشر ہوتا؟ یہ ہے آپ کی سوسائٹی. مگر ایک بات آخر میں جاتے ہوئے اور کہہ دوں، مجھے ایک رپورٹر نے یہ بھی بتایا کہ جو مڈل کلاس کا نوجوان ہے نا، وہ اپنے امیر نوجوانوں کے پیچھے خان صاحب کے ساتھ یوں لگا ہوا ہے کہ شاید ہمیں بھی مل جائیں. خدا کے لیے اپنی عقلیں کھولیں. جمہوریت مڈل کلاس سے آتی ہے، آپ میں سے آتی ہے، جو آپ خوش آمدی بن گئے ہیں، ترلے ڈال رہے ہیں، بیگ اٹھائے پھر رہے ہیں. اپنے اندر قیادت ڈھونڈیے، اپنے غور کیجئے. عمران جیتے، نواز شریف جیتے، پیپلز پارٹی آ جائے، کوئی اور سیٹ اپ آ جائے، آپ کو کچھ نہیں ملنا. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ ہوگا آدھا یہی کھا جائیں گے. نہ سڑکیں بننی ہیں، نہ تعلیم ہے. آپ کے اسکول دیکھیں، حالت دیکھیں. 25,000 روپے مہینہ چاہیے اگر ایوریج تنخواہ، 85,000 روپے مہینہ، جو وہاں لوگ بتاتے ہیں، جو سروے ہے کہ 85,000 روپے مہینہ چاہیے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اب آپ میں سے کتنوں کی جیب میں غور کریں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، اگر دل چاہا تو، دل مانا تو. اللہ حافظ.